शो में दावत दी है जी एक मुमताज़ माया नाज माहिर नफ्सियात जनाब डॉक्टर उसवा शहबाज साहिबा आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हम इंतहाई अहम मौजू पर आज बात करेंगे, दौरे हाजिर में तर्ज़ ज़िंदगी। और हम जैसे मैंने अपने अच्छे जो बात थी, जो पैगाम था, उसमें भी बात की, मुवाजना करते हैं। वो जो मुवाजना है वो कहीं ना कहीं हमें मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किए रखता है। तो आप चूँकि माहिर नफ्सियात हैं तो इनसे हम बात करते हैं। क्यों डॉक्टर उसवा, पहले तो वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। तो डॉक्टर उसवा, इसके रीज़न क्या है? हम बिला वजह कंपैरिजन करने लग जाते हैं दूसरों के साथ अपना। हालांकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी नेमतें दे रखी हैं। तो उसी चक्कर में हम जो हमारी ज़िंदगी में नेमतें हैं, अल्लाह के तोहफे हैं, हम उनका शुक्र अदा नहीं कर पाते हैं और जेलसी का, हसद का और अपनी जहनी जो एक वो होती है ना बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। हम बेसिकली लॉजिक से हट गए हैं ना आजकल, और हम इंटरनली बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली और इंटरनली बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड हो गए हैं। यानी मेरे पास अगर मैं इस तरह से अच्छा फील कर रही हूँ, किसी दिन मैं हैप्पी भी हूँ, तो दूसरा पर्सन देख के जो है ना वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ फ्लॉन्ट करना शुरू कर देगा कि मैं आपसे ज़्यादा खुश हूँ, या ये तो कोई खुशी की बात ही नहीं है। मैंने इस तरह से जो चीज़ एक्सपीरियंस की थी वो इससे भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हम बेसिकली इनसिक्योर्ड लोग हैं। वी आर नॉट लाइक इस तरह वाली हमारी सेटअप नहीं है आजकल के। जो चीज़ हमारे पास है हम उसमें मुतमईन नहीं हैं, और जब हम उसमें मुतमईन नहीं होते तो हम फजूल में लोगों से मुकाबले करते हैं और अपने आप को साइकोलॉजिकली इमोशनली जो है वो परेशान करते हैं। और जब परेशान करेंगे तो फिर हम कोई ना कोई प्रोपेगेंडास करेंगे तो फिर वो आपके वाला चीज़ आ जाएगी जो अभी आपने मैसेज दिया कि हम जो है वो कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई टो में लगे रहेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे। और वो इन्वेस्टिगेशन बिला ज़रूरत होती है, उसका कोई मकसद नहीं होता। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे स्पेशली जब हम स्टेटस अपलोड करते हैं तो वो लोग सबसे पहले देखते हैं जिनको आपसे फैमिली में या फ्रेंड्स में वो जो आपको डिसलाइक करते हैं, जिनको आपसे प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे, आप जब चेक करेंगे ना तो उसमें सबसे पहले उन्होंने वो आपका स्टेटस देखा होगा। वो आपके ट्रू एडमायरर्स होते हैं। हाँ, वो आपके ट्रू एडमायरर्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये बंदा फ्लरिश कर रहा है, ये बंदा अभी ग्रो कर रहा है, और वो आपकी ग्रोथ को कभी भी पॉजिटिवली उस तरह से उसके ऊपर एड्रेस नहीं करेंगे, लेकिन वो आपकी ग्रोथ के ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए होते हैं, वो देख रहे होते हैं। उसको वो नेगेटिव ज़रूर उसके ऊपर इम्प्रेशंस देंगे, ये ऐसे थी पहले, ये ऐसे नहीं होती थी, अब ये ऐसे हो गई, इसने ये बात क्यों कर दी, खुद इसको ये इस तरह से। मतलब वो हर वक्त जो है ना आप एक कैलकुलेटर में पकड़ के हाथ में लगे रहते हैं। अच्छा इसने ये करना था, अब इसने ये कर दिया। तो हम अपने आप को नफ्सियाती मरीज़ बना रहे हैं। बड़ा आसान फार्मूला है, किसी के पीछे आप लग जाएं और उसकी ग्रोथ देखते रहें, और आपने खुद कोई ग्रो नहीं करना और आपने अपने ऊपर काम नहीं करना। लोगों को देख के आप जलते रहें और अपने आप को जो है साइकोलॉजिकली बीमार करते रहें। चलें अब लाइफस्टाइल की तरफ कुछ आजकल के आ जाते हैं। हमने लाइफस्टाइल कैसा मतलब अपना लिया है? ज़िंदगी की दौड़ है जो इसमें भागम भाग में नफ्सा नफ्सी में हम खुद को भूल गए हैं। मुझे ये है कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अब ये है और जैसे हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि जी फ़लाँ अगर उस जगह पे है ना तो मैंने भी उसी जगह पे पहुँचना है। मैंने ये नहीं देखना कि वो मुझे सूट भी करती है, वो फील्ड, वो काम, वो जॉब, वो डेस्टिनेशन वो मेरे लिए सूटेबल भी है कि नहीं। तो उसी भागम भाग में, उसी दौड़ में, उसी कंपटीशन में हम अपने आप को भुलावे बैठे हैं। इस पे क्या आप सजेस्ट करेंगी? मैं हमेशा लोगों से ये सवाल करती हूँ कि क्यों आपको पहुँचना है उस जगह जहाँ दूसरा है। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा होस्ट कर रही हैं और मेरा प्रोफेशन डिफरेंट है, जाहिर ठीक है। अगर मैं आपकी जगह मैं कहूँ कि इससे तो अच्छा मैं होस्ट कर सकती हूँ, हाँ। तो ये मेरी इनसिक्योरिटी है। ये मैं अपने आप को, या तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही हूँ, या मैं जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हूँ चीज़ों के बारे में। क्योंकि अगर कोई बंदा कहीं पे पहुंचा है तो वो ऐसे उठा के उसको यहाँ बिठा नहीं दिया गया। उसकी पूरी उसके पीछे स्ट्रगल है, उसकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, उसकी सोशल स्ट्रगल भी है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है उसके अंदर। हर तरीके से स्ट्रगल करके कोई भी बंदा कहीं पे पहुंचता है। अगर आप कहेंगे इससे बेहतर मैं कर सकती हूँ, जैसे हम किसी के पास कोई जैसे थेरेपी देते हैं पेशेंट्स को, तो जब थेरेपी के स्टेप्स उन्हें बताते हैं तो पेशेंट कहते हैं कि ये तो हम ऑलरेडी घर पे कर रहे थे। तो मैंने कहा अगर आप ये घर पे कर रहे हों जिस तरह से थेरेपिस्ट आपको करवाएगा,
تو آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مطلب آپ اگر کاؤنسلنگ سیشنز دیں گی تو پھر ٹریٹمنٹ اس سے کیسے ہوگا اگر اس میں کوئی میڈیسن جو ہے وہ انوالوڈ نہیں ہے, کوئی اس کے اندر سرجیکل پروسیجر انوالوڈ نہیں ہے, تو کیسے ہوگا. میں نے کہا پھر ان کو پورا جب ہم پروسیس بتاتے ہیں اور ساری چیزیں, وہ پرسن ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں اتنی محنت میں نہیں کر سکتا تھا جتنی تھے آپ نے. تو ہر بندے کے جب ہم پیشنٹ کس قسم کے زیادہ تر آپ کے پاس پیشنٹ جو ہے بہت سارے سلیپ ڈس آرڈر کے پیشنٹ ہیں, ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں, انگزائٹی کے پیشنٹ ہیں, اور جیسے سلیپ ڈس آرڈر کا ٹاپک تھا آج, تو سلیپ ڈس آرڈر میں تو آج ہے, بلکہ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں اسی طرف ہی آنے والی تھی کہ کیوں یہ بلا وجہ کی بے چینیاں, وہ ٹینشنیں, ڈپریشن, انزائٹی تو ہم نے خود بڑھائی ہیں نا, تو اسی کی وجہ سے سلیپ ڈس آرڈر بھی ہے. تو سلیپ ڈس آرڈر کے پیچھے آپ کیا کہیں گی ماہر نفسیات ہونے کے ناطے کہ کون کون سے اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ سلیپ ڈس آرڈر کا باعث بن رہے ہیں؟ دیکھیں مدیحہ, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بات کی نا کہ ہم ایک دوسرے کے رشتہ داروں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں, اس طرح یہ بڑی پرانی فیشن, بہت پرانا ہو گیا, یہ آؤٹ آف فیشن بات ہے. اب ہمارے پاس ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ ہم لیٹ نائٹ ریل اسکرول کرتے رہتے ہیں, اور ریل اسکرول کر کے کوئی ڈریسز دیکھ لیے, کسی کی گاڑی دیکھ لی, کسی کا گھر دیکھ لیا, اور لوگ بھی فیکنگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, فیملی ولاگنگ کو دیکھ کے, آپ صبح تک اچھے خاصے انگزائٹی اور اسٹریس میں آ سکتے ہیں اگر آپ ان کے اوپر ان چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیں. آپ صبح اٹھ کے وہی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یار میں بہت جو ہے نا پیچھے رہ گیا, میرے پاس نہ گاڑی کپڑے نہیں ہیں, ویسی گاڑی نہیں ہے. تو یہ بڑا اچھا جو ہے نا طریقہ ہے اپنے آپ کو پریشان کر کے رکھنے کا. اور اس کے بعد آپ کی سب سے پہلے کیا ہو رہا ہے, آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ انسومنیا, ہائپرسومنیا, لیٹ اس میں سلیپنگ ڈس آرڈرس کے اندر, اور بہت سارے ایسے ڈس آرڈرز ہیں جس کے ساتھ آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے, اور آپ کی فیشل ایکسپریشنز ختم ہو جاتے ہیں, آپ ڈیلیڈ ریفلیکسز پہ چلے جاتے ہیں, آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ پوری رات اگر سوئے نہیں ہے. ایک بندہ جو اچھی نیند لینے والا پرسن ہے, اگر وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ کے یا کوئی بھی طرح کی ریلیونٹ ٹینشن لے رہا ہے یا پریشانی لے رہا ہے, اگر وہ سو نہیں پا رہا تو اس کے فیس کے اوپر جو ہے نا اس کے رنکلز, لائنز بیفور ٹائم آنا شروع ہو جائیں گی. آج کل بہت ساری آپ دیکھیں نا 18-19 ایئرس کی بچیاں جو آ کے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ والی لائنز اور یہ والی چیزیں ہماری ختم کر دیں, لیکن وہ لاجک جو ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ سوتی ہی نہیں ہے, وہ ریسٹ ہی نہیں کر رہی, پوری رات ریلز بن رہی ہیں, ویڈیوز بن رہی ہیں. اور ہمارے پاس بچے, میرے پاس 19 ایئرس کے بہت سارے پیشنٹس ہیں جو کامنلی آ کے کہتے ہیں جی میں ٹک ٹاکر ہوں, تو آپ کو پتہ ہے نا میرا سلیپ کا ایشو ہوتا ہے, میں نے رات کو ہی ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں کیونکہ اس دن میں میرے پیرنٹس مجھے الاؤ نہیں کرتے. تو آپ ڈبل سٹریس لے رہے ہیں. تو سلیپ ڈس آرڈر کی کتنی اقسام ہے ویسے؟ سلیپ ڈس آرڈرز کی بیسکلی جو پرسکرائب جو ٹائپس ہیں وہ دو ہیں, ایک تو انسومنیا ہے, ایک ہائپرسومنیا ہے. یہ دونوں پلس اور مائنس کے اینگلز کے اوپر ہوتی ہیں. انسومنیا میں آپ کو بالکل نیند نہیں جو ہے وہ آپ کی خراب ہو رہی ہے. ہائپرسومنیا میں آپ بہت سو رہے ہیں, یعنی ایکسٹراڈنری 24 گھنٹے بھی ایک پرسن 48 آورز بھی سو رہا ہے, پھر بھی اس کی جو ہے نا سیٹسفیکشن نہیں, نیند پوری نہیں ہوتی ہے. ان دونوں کے بیچ میں ایک اور بھی آتا ہے, ایک تو ارلی مارننگ اویکننگ آتی ہے, یعنی ایک بندہ جو 6 بجے اٹھ رہا تھا وہ کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے, انگزائٹی کی وجہ سے 4 بجے اٹھنا شروع ہو گیا. اور ایک جو ہے وہ مڈ نائٹ اویکننگ ہوتی ہے. مڈ نائٹ یعنی آپ کی کوئی نائٹ میئر ہو گیا, کوئی چیز جو آپ پورا دن پروسیس کر رہے تھے وہ خواب کی صورت میں آپ کو پریشان کرتی ہے اور آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے. یا آپ کا کوئی ایگزام ہے, ٹینشن ہے, تو آپ نے اوور اینکشس اس کے بارے میں اپنے آپ کو کر لیا, یا اوور تھنکنگ میں آپ نے اپنے آپ کو وہ پیٹرن میں انوالو کر لیا, تو آپ کی نیند جو ہے اس طرح سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ایک دماغی بیماری اس کو کہا جا سکتا ہے. بالکل یہ بیماری ہے ڈیفینیٹلی, اور یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ بھی ہے. آج کل کے جو بچے ہیں ڈاکٹر اسوا, وہ جو بہت زیادہ ٹیب یوز کرتے ہیں, آپ ریلز کی بات کر رہی تھی, آپ نے کہا کہ ٹرینڈ چونکہ اب چینج ہو چکا ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اب بچے جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں, آپ نے بولا کہ میرے پاس ٹین ایجرز تو آتے ہیں, بچے کس ایج کے زیادہ تر آ رہے ہیں اور ان کے کیا ایشوز ہیں؟ وہ چائلڈ جو ہے نا سائیکالوجی کے کیسز ہوتے ہیں, اور میرے پاس جو ہے نارملی 8 سے لے کے 18 تک بچوں کی ایج ہے جو پیشنٹس ہیں. 8 ایئرس کے بچے بھی اسی چیزوں کے ساتھ آتے ہیں کیونکہ ان میں اسٹربننس آ جاتی ہے, موڈ ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں, اور پرسنالٹی میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. بچہ بہت سارے ابسرڈ بیہیویئر شو کرنا شروع کر دیتا ہے, اس میں بچوں میں بھی سلیپ کے ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ کارٹون دیکھنا, ٹیب, اور ہمارے پیرنٹس کی بھی اس میں غلطی ہے
کہ مدرس جو ہے نا اس طرح سے اٹینشن نہیں دیتی بچوں کو. ان کو بہت زیادہ, میری یہ بات بہت زیادہ جو ہے نا مدرس کو پریشان کرتی ہے کہ مطلب یہ کہ اگر آپ نے گھر کا کوئی کام کرنا ہے, کوئی ایسی چیز, آپ بچے کو کسی جو ہے نا فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کریں, کسی مائنڈ گیمز میں انوالو کریں. آپ ان کو فون, ٹیبز, ٹی وی, کارٹونز مت دکھائیے. آپ کے بچے کا جو برین ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے, انہی کلرز میں محدود ہو جائے گا, اسی فینٹیسی میں. اور یہ آپ کو اڈلٹ ایج میں جا کے یہ فینٹیسیز جو بچپن میں آپ نے دکھائی ہوتی ہیں بہت زیادہ ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہیں. اچھا, تو کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک ہمارے گھر میں بچہ ہے یا کوئی بھی فرد ہے تو وہ سلیپ ڈس آرڈر کا شکار ہیں, یا اب اس کو وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو ماہر نفسیات کے پاس, کسی ماہر کے پاس لے کے جانا ہے؟ دیکھیں 2-3 میجر سائنز ہوتے ہیں. ایک تو ڈیلیڈ ریفلیکسز, جیسے میں نے بتایا. ڈیلیڈ ریفلیکس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بچے کو کوئی بات بتائی ہے, جیسے بہت ہیپی کوئی ایونٹ ہو رہا ہے یا کوئی بہت زیادہ کوئی افسردہ بات ہے, تو بچہ ریفلیکسز یا وہ پرسن ریفلیکسز بہت لیٹ دے گا اس کے اوپر, یعنی وہ اس کو بہت دیر میں بات سمجھ آئے گی کہ ایکچولی کیا کہہ رہے ہیں مجھے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہے نا اسٹربننیس آ جاتی ہے پرسنالٹی میں. آپ بہت زیادہ چڑچڑے اور بہت زیادہ آپ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ایموشنلی بھی جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. آپ بات بات پہ چیخیں گے, چلائیں گے, اور بدتمیز, جس کو ہم کہتے ہیں نا, ایک بچے کے پیرنٹس آگے کہتے ہیں بچہ بدتمیز ہو گیا, یہ پہلے ایسا نہیں تھا اب ایسا ہے, یہ کچھ دنوں سے جو ہے نا بہت زیادہ اسٹربن ہو رہا ہے. اسٹربن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر اسٹیمنا ہی نہیں ہے, آپ کیونکہ آپ کے برین کو ریسٹ نہیں مل رہا, آپ کا برین شٹ ڈاؤن, چڑچڑا ہو جاتا ہے بچہ, بالکل شٹ ڈاؤن بات پہ آپ کو ریئیکٹ کرے گا, وہ آگے سے آپ کے آرگو کرے گا. اور دوسری بات ہے کہ پراپرلی بچے جو نا بدتمیزی کرتے ہیں اور پیرنٹس کو بہت زیادہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے بچوں کا آپ ٹریٹمنٹ کیسے کرتی ہیں؟ کیا مطلب ماؤں کو کیا آپ سجیسٹ کریں کہ گھروں میں ایسا کیا کریں کہ بچے جو ہیں ٹیب نہیں چھوڑتے ہیں, موبائل نہیں چھوڑتے ہیں بچے, کارٹونز بھی انہوں نے دیکھنے ہیں. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے وہ ایک ڈوریمون کارٹون ہے, اس نے تو بچوں کو وہ گیجک وہ جو اس کے پاس ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ شاید لائف میں بھی, ہماری جو ایکچوئل لائف, ریئل لائف ہے, اس میں بھی کوئی گیجک ہے, وہ ہم نے کرنا ہے, ہمارے کوئی مطلب کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور ہمارے پاس وہ چیز آ جانی چاہیے. ریئل لائف کا گیجٹ جو آپ بچوں کو دیتے ہیں, ڈوریمون نے جو ہمیں دیا ہوا ہے وہ ٹیبز ہی تو ہیں, کہ ٹیبز کے اندر ہر چیز مل رہی ہے نا ہمیں. ٹھیک ہے, آپ وہ لے لیں بچوں سے, کچھ نہیں ہوتا. بچہ کیا کہے گا, آپ بہت ظالم پیرنٹس ہیں, بہت یہ ہیں, بہت وہ ہے. کوئی بات نہیں. میں آپ کو اپنی پرسنل اگزامپل دے دیتی ہوں. میرا بچہ 3 ایئرس کا بھی نہیں ہوا تھا اور اس نے فون پکڑ کے نا کارٹونز دیکھنا شروع کر دیا. ہی از اے بیبی بوائے. تو میں نے اس کو 3 ایئرس کی ایگزیکٹ 3 ایئرس کی ایج پہ اسکول نہیں بھیجتے بچوں کو, میں اس کو پری پلے گروپ میں ایڈمٹ کرا کے آ گئی کہ یہ جائے گا, یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرے گا, کھیلے گا, یہ انٹریکشنز کرے گا, فزیکل انٹریکشنز کرے گا, اور اس کی جو ہے وربل انٹریکشنز ہوں گی, تو یہ ایکٹیو رہے گا. اور میں اپنے بچوں کو فون نہیں دیتی. اور پچھلے دنوں یہ بھی میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی, ایک گیم آئی تھی, PUBG گیم آئی تھی, بالکل آئی تھی, رائٹ, اور اس پہ کتنے زیادہ سوسائٹی میں, ہم چونکہ ہماری ڈومین بھی ایسی ہے, ہم جو خبریں رپورٹ کرتے ہیں, خدا کی پناہ وہ بچے, مطلب وہ آپ اپنے بچوں کو خود سپائل کر رہے ہیں. وہ گیمز ہو گئی, یہ اس طرح کے کارٹونز ہو گئے, یہ موبائل اور ٹیب کا یوز ہو گیا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے وہ بچوں کے آپ کو مینٹل ہیلتھ کو اس قدر خراب, تباہ و برباد اس گیم نے کر دیا تھا کہ ان میں سے کئی کیسز ایسے تھے کہ اپنے گھر والوں کو انہوں نے مرڈر کیا تھا, بالکل ویسے ہی جیسے گیم کے اندر ویپن یوز کرتے ہیں. میں نے 28 کیسز دیکھے تھے 18 ایئرس کے بچوں کے, جس میں سے 3 سے 4 بچے جو سوسائڈل تھے, اور وہ اٹیمپٹس کر کے آ چکے تھے میرے پاس. کہ اگر آپ, یہ گیم وہ بھی تھی, ہاں, اس میں یہ تھا کہ بچے اگر آپ مجھے اگر, اور یہ PUBG کے پیشنٹس کی بات بتا رہی ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ, پیرنٹس نے فون لے لیا کہ نہیں ملے گا فون, ایکسیس ختم ہونے پہ PUBG واز این ایڈکشن. اور انہوں نے بچوں نے تھریٹس پیرنٹس کو دینے شروع کر دیے تھے کہ اگر آپ ہمیں گیم نہیں کھیلنے دیں گے تو میں اپنی رسٹ کاٹ لوں گا یا میں چھت سے گر جاؤں گا. اور ایسے ہی بچے تھے, وہ بہت زیادہ کرونک کی ایڈکشن تھی. آپ بچوں کو بالکل بھی, پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو چیز کھیل رہے ہیں بچے یا کیا چیز کر رہے ہیں, اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا ایڈکشن ہوتی ہے. یہ اسی طرح سے گیمز کی بھی ایڈکشنز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ بچہ جب, اگر فار ایگزامپل اگر اس میں ایڈکشن کا فیکٹر نہیں ہے, تو آپ جب بچے کو کہیں کہ اب تم نے آج کے بعد یہ گیم نہیں کھیلنی, تو وہ اس کو چھوڑ دینی چاہیے. تو نہیں کھیلے. بچے فائٹ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر, آرگیومنٹ کرتے ہیں, اور امپریشن شو کریں گے, اگریسو ہو جاتے ہیں. سب سے میجر جو ایشو آتا ہے بچوں میں, ایک تو سلیپ ڈس آرڈر کا آتا ہے,
ایک ایگریسونیس کا آتا ہے. ایگریسونیس جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے موڈ ڈس آرڈرس کو. موڈ ڈس آرڈرز میں پھر آپ کے ڈپریشن آ گیا, اسکیزوفرینیا کے بہت سارے سائیکوٹک ڈس آرڈرز کے سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں. ایگریسونیس آ جاتی ہے. آپ ظاہر ہے تبھی تو ویپن یوز کرتے ہیں, ان کے پاس پھر پتہ نہیں وہ کہاں سے وہ چیزیں وہ ارینج کرتے ہیں, پھر اپنے گھر والوں کو, اپنے والدین کو, اپنے بہن بھائیوں کو مارتے ہیں. ایک اور فیکٹر ہوتا ہے نا کہ ان گیمز کے اندر نیوڈیٹی ہوتی ہے, نیوڈیٹی بہت زیادہ ہے جو, اور وہ ایک اور طرح کا جو ڈس آرڈر ہے وہ جو سائیکو سیکشول ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, لڑکے لڑکیاں ان میں بھی بہت جلدی پڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ کی ایموشنل گروتھ وہ ٹائم سے پہلے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کے اندر ایک تو اس طرح کے سیگمنٹ رکھنے کا مقصد یہ ہے ڈاکٹر رسوا اور آپ جیسے لوگوں کو, ماہرین کو بلانے کا مقصد یہ ہے ہمارے مارننگ شو میں, اس پلیٹ فارم میں, کہ پلیز خدارا جو پیرنٹس ہیں, مائیں ہیں, جو اس وقت والد ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, بڑی آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کو جی اب نہیں, ماں نے اگر کہا ہے نا کہ نہیں ٹیب لے لیتے ہیں, نہیں دینا, تو وہ جی ابا کے پاس جائیں گے اور ابا کہیں گے نہیں بھائی دے دو ٹیب, دینا ہے موبائل بھی دے دو. مطلب آپ نہ کریں, آپ بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آئیں. گھروں میں اگر ماں کوئی کام کر رہی ہے, بیٹیاں ہیں, تو ان کو اپنے ساتھ انگیج کریں. کچن میں آپ بتائیں کہ کیسے ہماری مائیں کرتی تھیں, بالکل کریں. آج اسی لیے ہم ہر کام کر لیتے ہیں, کوکنگ بھی کر لیتے ہیں, گھر بھی سنبھال لیتے ہیں, شو بھی ہوسٹ کر لیتے ہیں, سارے جابس بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. آج کل ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مما نے کیا بنایا ہے, بس وہ جب وہ کھانا دسترخوان پہ آ جاتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے. تو ایسے والدین کو کیا میسیج آپ دینا چاہتی ہیں؟ والدین کو نہیں, میں آج صرف فادرس کو میسیج دینا چاہوں گی. فادرس کو یہ میسیج دینا چاہوں گی, ڈونٹ بی لینینٹ ود یور کڈس. جب آپ کی وائف آپ کو آ کے کمپلین کریے کہ بچہ کوئی اسپیسیفک بیہیویئر شو کر رہا ہے یا اس میں کوئی اسٹرابنس یا میں ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز دیکھ رہی ہوں, اس کا مطلب یہ ہے you have to shut down the kid over there. وہاں پہ اپنی وائف کا ساتھ دیجئے, بیکاز اگر آپ دونوں پیرنٹس ایک طرح کا امپریشن نہیں دیں گے تو بچہ جو ہے پہلے ہی مسلیڈ ہے, وہ لیڈڈ ہے, وہ مزید مسلیڈ ہو جائے. اور یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے نا ڈاکٹر رسوا کہ اب پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں اگر جدید ٹیکنالوجی نہیں بچے سیکھیں گے تو پھر وہ آگے کیسے بڑھیں گے. گیمز کی ایڈکشن کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, پلیز اس پہ بھی آپ بتائیے. یہ کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے وہ صرف ایڈکشن ہے. اور ایڈکشن کا مطلب ہے آج آپ کے بچے کو گیم کی ایڈکشن ہے, کل سگریٹ شراب کی ہو جائے گی, پرسوں اس کو کوئی اور چیز کی. اور یہ کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے, کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے. دس از جسٹ وہ کیا کہتے ہیں نا, ایک آپ کے اندر کا ایگریسونیس جو ہے اس کو زیادہ ایکٹیویٹ کر رہا ہے وہ, اور آپ کو اڈکٹ کر رہا ہے کہ آپ نے ایک طرح کا بیہیویئر, مطلب یہ کہ بچوں, میرا اپنا بچہ جو ہے 2-3 مہینے اس نے گیم کھیلنی شروع کر دی, پھر اس کے بعد وہ کہتا تھا میرے پاس ایک نائف ہونا چاہیے بیکاز آئی ہیو ٹو کٹ دا ہیڈز اینڈ آل دیٹ. یہ والی چیز, تو یہ کیا ہے, اس میں کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ یہ تو آپ بچوں کو جو ہے مرڈرز بنا رہے ہیں, یہ تو آپ بچوں کو بدماش بنا رہے ہیں. آئی ایم ویری سوری فار دا ورڈ, لیکن یہ ہے کہ آپ بچوں کو جو ہے نا کرمنل بنا رہے ہیں. تو کھیلنے کی ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل کھیلنے نہ دیں, لیکن اس کا ٹائم لمٹ ہونا چاہیے. اینڈ دیر شوڈ بی اے تھنگ کہ اگر آپ کو کہا ہے کہ آدھے گھنٹے کے لیے گیم یا فون آپ کو ملے گا, it should be 30 minutes, it should not be 31 minutes. ہاں, اور وہ بھی 30 منٹس اگر آپ بچے کو دے رہے ہیں تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی, آپ بار بار چیک کریں بچہ کر کیا رہا ہے. ہماری سائیکالوجی میں ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ. جی, پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا مطلب یہ, اگر آپ کا بچہ کوئی اچھا رزلٹ لے کے آتا ہے, کوئی اچھی ایکٹیویٹی کرتا ہے, اس کو کہیں ہاف این آور سے آپ کو 20 منٹ زیادہ آج مل جائے گا. یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے. آپ اس طرح کی ٹرکس یوز کیجیے. آپ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے بچے کو فون دیں گے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور پھر اسی طرح سے بچوں کی انٹریکشن انٹرنیٹ پہ بن جاتے ہیں. آج کل وائی فائی اتنا اس طرح سے, روٹی نہیں مل رہی لیکن وائی فائی مل رہا ہے لوگوں کو, ہر گھر میں, ہر گھر میں ہے. تو آپ کو نہیں پتا بچے کیا کریں. اسی طرح سے ہمارے پاس بچے اتنے ہڈن ایشوز کے ساتھ آتے ہیں کہ آتے ہی بچہ کہے گا کہ پیرنٹس کو باہر نکال دیں. میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو آپ سنیں تو آپ نارمل بندہ وہ نہیں سن سکتا. جو آج کل کے 17 سے 18 سال یا 15 سے 18 سال کے لڑکے اور لڑکیاں دونوں آ کے ہمیں چیزیں بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ ہیبٹ ہے, میں یہ کرتی رہی ہوں یا میں یہ کرتا رہا ہوں, آپ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے. اور یہ ماہر نفسیات ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں. تو خدارا اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, دھیان رکھیں, ان کو موبائل یہ سب چیزیں دیں, ٹیب دیں. اس کا ایک ٹائم جو ہے وہ آپ مقرر کریں کہ اتنی دیر کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے, اور پھر اس دوران آپ بار بار چیک کیجئے, نظر رکھیے کہ بچہ کر کیا رہا ہے. بہت شکریہ ماہر نفسیات جناب ڈاکٹر رسوا شہباز صاحبہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا اور اتنے مفید ہمیں باتیں بتائی, مشورے دیے.